चंद बकरी है तेरे पास, तुझे ये जिंदगी कैसी लगती है, तेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है? उसने कहा कुछ मेरी आधी जिंदगी तेरे जैसी है, ये बादशाह है और ये बकरियों का चरवाहा है, कहा आधी जिंदगी तेरे जैसी है और आधी जिंदगी तेरे से भी अच्छी है। अच्छा, आधी मेरे जैसी आधी मुझसे भी अच्छी? कहा जो मेरे जैसी है वो बयान कर। कहा जब मैं सो जाता हूं तू भी सो जाता है, तू मखमल पे सोता है, मैं कांटों पे सोता हूं, लेकिन सोने के बाद न तुझे अपनी नींद की कैफियत का इल्म होता है न मुझे इल्म होता है, सोने के बाद हम दोनों बराबर हैं, ये तो तुझ जैसी है। कहा जो मुझसे अच्छी है, कहा जब मैं जागता हूं मुझे 4 बकरियों की फिक्र होती है, तुझे पूरी बादशाहत की टेंशन होती है, वो जिंदगी मेरी तुझसे भी अच्छी है। तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है, अल्लाह किसी को उसकी जिंदगी में शुक्र की नेमत अता फरमाता। वगरना अल्लाह रहम फरमाए, जो हसद का दौर चल रहा है, जिसके पास साइकिल है, अगर उसके किसी दोस्त ने मोटरसाइकिल ले ली तो बेचार मोटरसाइकिल उसने ली है 1 महीने के लिए, नींद इसकी उड़ गई, कित्थों ले आया मोटरसाइकिल, देख नहीं पाई मैं, मेरे गोडे किस गए साइकिल चला चला के, मेरे तो बाद सऊदी अरब आया तो मोटरसाइकिल भी ले ले, इन्हें गड्डी भी ले ली। भाई उसने ली है, हलाल ली या हराम ली वो जवाब दे है, तू सड़ सड़ के हमें कोयला होंडे हैं। अपने से नीचे देखो, अल्लाह आपको शुक्र की नेमत अता फरमाएगा। एक शख्स के बारे में आता है कि उसके पास जूते नहीं थे और वो नंगे पांव जा रहा और रोता जा रहा, अल्लाह से मांगता, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने पैर दिए, लेकिन जूते भी तो दे दे, फलां के कैसे जूते, फलां के कैसे जूते, मेरे पास जूते ही नहीं। थोड़ी देर के बाद क्या देखता है, एक शख्स अपनी टांगों में लुढ़कता हुआ जा रहा, उसके पांव नहीं थे। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, पांव तो दिए हैं, जूतों की खैर। अगर साइकिल वाला पैदल को देखे, मोटरसाइकिल वाला साइकिल को देखे, नई गाड़ी वाला पुरानी वाले को देखे, अपने आप दिल में शुक्र के जज्बात आएंगे। और अगर अपने से ऊपर देखोगे, करम जोगे कुछ रहोगे नहीं, लेकिन सड़ सड़ के अंदर ही अंदर खत्म हो जाओगे। उसने कहा अल्लाह ने इस दुनिया के तरक करने पर मुझे वो अजीम नेमत दी है। कहा मैं मखमल पे सोता था, रेशम पे सोता था, आज कांट और ईंट का तकिया बनाकर सो रहा हूं, लेकिन इस जिंदगी पर भी अल्लाह ने मुझे शुक्र की तौफीक अता फरमा दी। मूसा बिन मोहम्मद बिन सुलेमान हाशमी, इनकी तौबा का वाकया सुनिए। ये अपने भाइयों में सबसे ज्यादा ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारने वाले, खाना पीना, अच्छा लिबास, अच्छी खुशबू, गुलाम, लौंडिये, बांदिये, महल्लात, ये इनका शुगल, ये इनकी फिक्र, ये इनका गम। एक रात इनके महल के अंदर शराब और शबाब की महफिल जमी हुई। अचानक एक ऐसा नगमा इसके कान से टकराता है जिसका दर्द भी बड़ा अजीब है, जिसकी सोच भी बड़ी निराली है। ये वो नगमा नहीं जो उसके सामने तार बजाने वाले, साज बजाने वाले बजाते थे। ये किसी अजीब तरह की बातें हैं और अजीब तरह का नगमा है। अपने गुलामों से कहता है ढूंढो ये कौन गा रहा है और उसको फौरन मेरे पास लेकर आओ। इसके गुलाम ढूंढने के लिए निकलते हैं। करीब ही एक मस्जिद के अंदर एक नौजवान है जिसका जिस्म सूखा हुआ, जिसके ऊपर 2 पुरानी चादरें हैं, जिसके होंठ सूख चुके हैं, जिसका रंग पीला हो चुका है, जिसके बाल खाक आलूद हैं, और वो मस्जिद के अंदर खड़ा हुआ अपने रब से बातें कर रहा और अपने रब के कलाम की तलावत कर रहा। और इतनी प्यारी आवाज कि वो आवाज जब मूसा हाशमी के कान में पकड़ पड़ती है, वो मजबूर हो जाता है अपनी महफिल को छोड़कर इस नौजवान को अपने पास बुलाने के लिए। उसको लेकर आ जाते हैं। वो पूछता है ये कौन है? कहा यही वो नगमा गा रहा था तेरे महल के पास करीब ही एक मस्जिद के अंदर। उसे कहते हैं तू क्या पढ़ रहा था, क्या कह रहा था? वो कहने लगा मैं अपने रब का कलाम पढ़ रहा था। कहा मुझे भी सुना। तो उन्होंने सुनाना शुरू किया, इन्नल अबरार लफी नईम अलल अराइक यंजुरून तअरिफु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम। बेशक नेक लोग नेमत में होंगे, तख्तों पर बैठे हुए नजारे करेंगे, तुम इनके चेहरों की ताजगी से ही नेमत को महसूस कर लोगे, मालूम कर लोगे।
یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، انہیں خالص سرب مہر شراب پلائی جائے گی جس کی مہر کستوری کی ہوگی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. تو نعمتوں کے شائقین کو، نعمت کی تلاش کا شوق رکھنے والوں کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کرے، اس نعمت کے لیے دوڑے، اس نعمت کی تلاش میں لگے، اس نعمت کی فکر کرے. یہ دنیا کا آرام، یہ دنیا کی آسائشیں، یہ دنیا کے محلات تو یہی رہ جانے والے ہیں، اور جنت کی یہ نعمتیں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنٍ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب لوگ پیئیں گے. اے دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہونے والے انسان، جنت کی مجلس ہے، جنت کی محفلیں، جنت کے لباس، جنت کے قالین دنیا کے آرام کے سامان سے کہیں زیادہ پیارے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے. جنت کی حور کا سر کا دوپٹہ پوری دنیا مل کے اس ایک دوپٹے کی قیمت نہیں بن سکتے. آج مسلمان اس دنیا کے دھوکے میں کیسے پڑے ہوئے کہ نہ انہیں اللہ یاد رہا، نہ قرآن یاد رہا، نہ فرمان مصطفیٰ یاد رہا، نہ دین اسلام سے رغبت یاد رہی. شیطان نے معیشت کا ایسا چکر چلایا، یہ نہیں کہ وہ بھوکے سوتے ہیں، نہیں، یہ منہ جو انسان کا یہ بھرتا رہی ہے، یہ پیٹ انسان کا بھرتا رہی ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا، اگر آدم کے بیٹے کے پاس ایک کمرہ سونے کا بھرا ہوا ہو وہ اس پہ راضی نہیں ہوگا، بڑے ایک نال دا ایک ہور ہوگا نا پھر گل بن دی ہے. ایک کوٹھی خریدنے کے بعد، ماڈل ٹاؤن میں ایک پلاٹ لینے کے بعد، یہ تو ہو گیا نا بڑے بیٹے کے لیے، ایک بیٹا اور ہے، اگر ایک پلاٹ اور ہو جائے نا بڑھاپا بڑا ہی اچھا گزرے گا. یہ نہیں پتا ان بیٹوں کی جب بیٹیاں آئیں گی تیرا سلوک کی کرن گیا، اس کا نہیں پتا ابھی. یہ مستقبل سنوارنا ہے تو یہ مستقبل ہے. جنت کے بستر کا حال سنیے، بطائنها من استبرق، جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے. جنت کی مجلسوں کا حال سنیے، متکئین علی رفرف خضر وابقر حسان، سبز قالینوں، نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. وہاں سے اللہ کے دوست دو چشمے دیکھیں گے جو دو ایسے باغوں میں سے رواں دواں ہوں گے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، جن میں سب میوے دو دو قسم کے ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ ان سے کوئی روکے گا. وفی عیشۃ راضیہ، اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گناہوں پر معافی مانگ لی، اپنے اللہ سے رشتے جوڑ لیے، اپنے اللہ سے تعلق بنا لیے، اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ کے پیاروں میں شامل ہو گئے، تو پھر انسان کہاں ہوگا؟ فی عیشت راضیہ، من مان عیش میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بہشت بری میں ہوگا. لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی جھوٹی لغو بات نہ سنے گا. فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے تخت ہوں گے. واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، آپ خورے قرینے سے رکھے ہوئے، گاؤں تک یہ قطار در قطار لگے ہوئے، نفیس مسندیں بچھی ہوئی، اور وہ کیسے مقام پر ہوں گے، کیسے ٹھکانے پر ہوں گے. فی ظلال وعیون، سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے. اکلھا دائم، اس کا کھانا، اس کے پھل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وظلھا، پھل بھی ہمیشہ کے لیے ہوں گے. ہمارے دنیا کے درختوں پہ تو سیزن کا پھل لگتا ہے نا، سال میں ایک دفعہ آم لگتا ہے. جنت کے درختوں پہ سدا بہار پھل. یہاں تو خزاں آتی ہے، ہمارے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، چھاؤں ختم ہو جاتی ہے. جنت کے درختوں کے پھل بھی سدا بہار ہیں، جنت کے درختوں کے سائے بھی سدا بہار ہیں. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ کس کا ٹھکانہ ہے جو اس دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے، گناہ ہو جانے پر معافی مانگتے رہے. شیطان کے اس بہانے میں نہ آئے میرے تو اتنے گناہ ہو گئے، ابھی معافی مانگی تھی پھر ہو گیا، پھر معافی مانگی پھر ہو گیا. ارے تم معافی مانگتے رہو سچے دل سے، کھیل تماشا نہ ہو.
سچے دل سے معافی مانگتے رہو، تم ساری عمر تم سے گناہ ہوتے رہے، تم سچے دل سے معافی مانگتے رہو، ہر معافی مانگنے پر اللہ پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ان کا ٹھکانہ ہے جو اللہ سے ڈر گئے، وَأُقْبَلْ الْكَافِرِينَ النَّارِ۔ اور اگر اس دنیا میں اپنے اللہ سے رشتے نہ جوڑے، تعلق نہ جوڑا، گناہوں کی زندگی کو عادت بنائی، کفر کی وادی میں گر گئے، شرک اکبر کی وادی میں گر گئے، نہ توحید کو سمجھا، نہ مقام رسالت کو سمجھا، نہ قرآن کو پڑھا، نہ حدیثوں سے رشتہ جوڑا، وادی کفر میں جانے کے بعد حالات بڑے خراب ہوں گے، وہاں کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ آئیے ان کا انجام کیا ہے قرآن کی آیات سے سنتے ہیں۔ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ایسے عذاب کے اندر جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہوں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم، اے اللہ ہمیں ان بد نصیبوں کے اندر شامل نہ فرمانا، ہمیں اپنی رحمت سے اپنے جنت میں داخل ہونے والے اپنے پیاروں میں شامل فرمانا۔ اس جہنم میں جانے والوں کا منظر، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا اب آگ کا مزہ چکھو۔ دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ اے جہاں میٹھا اگلا جا کے میٹھا۔ یہ جہاں مزہ کرنے کی زندگی کا، اچھی زندگی گزارنے کا ایک موقع ہے، مزے کر لو، آزاد ہو جاؤ۔ ایک شخص کے گھر کے اندر شراب و شباب کی محفلیں لگی ہوئی، ایک گزرنے والا اللہ کا ولی پاس سے گزرتا ہے، دروازہ بجاتا ہے، اس کی لونڈی دروازے پہ آتی ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے یہ گھر غلام کا ہے یا آزاد کا ہے؟ لونڈی یہ سمجھی کہ جو معروف غلام اور آزاد ان کے بارے میں سوال، کا نہیں یہ آزاد کا گھر ہے، غلام کا نہیں۔ کہا میں بھی یہی سمجھا کہ جتنی موسیقی کی آواز گھر میں سے آ رہی لگتا ہے یہ کسی کا غلام نہیں ہے، اور اگر یہ کسی کا غلام ہوتا تو اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارتا۔ یہ کہہ کر واپس گئی، گھر والے نے پوچھا یہ چلا گیا، گھر والے نے پوچھا کون تھا؟ کہا پتہ نہیں، مولوی صاحب آئے تھے۔ کہا کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ یہ گھر آزاد کا ہے یا غلام کا؟ کہا پھر تو نے کیا کہا؟ کہ میں نے کہا کہ یہ گھر آزاد کا ہے۔ کہا اس نے جواب میں کچھ کہا؟ کہا ہاں، وہ ایک جملہ کہہ کر گئے تھے اگر یہ غلام کا گھر ہوتا تو اس کو اپنے آقا کی بات ماننی پڑتی، واقعی یہ آزاد کا گھر ہے جس کا کوئی آقا نہیں ہے۔ یہ جملے اس کے دل پہ تیر کی طرح برسے کہ میں تو اپنے اللہ کا غلام تھا، میں کہاں سے آزاد ہو گیا؟ یہ شیطان کے چکر میں آیا، اسی وقت لونڈیوں کو آزاد کر دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا، شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا، محفل کو برخاست کر دیا، اور روتے رہے اس کی تلاش میں نکلے اور اللہ سے سچی توبہ کر کے اللہ کے پیاروں میں شامل ہو گئے۔ اگر زندگی ایسے گزری پھر تو مبارک ہو، اور اگر زندگی جانوروں کی طرح گزری، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، سامان اٹھا کے گھر میں لے آنا اور سمجھنا یہی زندگی ہے، تو پھر کہا جائے گا چکھو ذوقوا مس سقر، چکھو آگ کے عذاب کو۔ ایک گناہگار شخص ابراہیم بن ادہم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے مجھے کچھ نصیحت کیجیے، میری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی۔ اس واقعے پر اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو فکر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو یہ واقعہ، یہ باتیں اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں کا امتحان لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا میری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی، مجھے نصیحت کیجئے، مجھے کچھ سمجھائیے۔ تو کہنے لگے میں تجھے 5 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اور پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو اللہ کی نافرمانی کرنا چاہے، اگر تیرا دل تجھے گناہ کی طرف لے کر آئے، اللہ کی بغاوت کی طرف لے کر آئے، تو کر، ایک شرط پر، جس اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟
یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر چیز تو اللہ کی دی ہوئی ہے. گندم اللہ اگاتا ہے، ہم تو زمین کے اندر دانے ڈال کے مٹی ڈال کے دفن کر کے آ جاتے ہیں. ان انگوریوں کو اگانے والا تو اللہ ہے.